नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली क्लास में हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 के अक्सर हिस्से का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। तवील आयत है। अब तक हमने जितने हिस्से का तर्जुमा किया उसको दोबारा सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, मजाक न करे एक कौम दूसरी कौम से, या मजाक न करें मर्द मर्दों से। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन, और ना ही मजाक करें ख़वातीन से। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और अपनों को ताना न दिया करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और ना ही पुकारा करो या ना ही चस्पा करो बुरे नाम, बुरे अलक़ाब। उसके बाद अगले हिस्से का तर्जुमा इंशाअल्लाह हम आज करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। फरमाया, बेसा लिस्मुल फुसूको बादल ईमानी। बेसा लिस्मुल फुसूको बादल ईमान। बेसा के बारे में पिछली बार बताया था कि ये फेले ज़म है। इसका ख़ास वज़न होता है जो कि माजी के वज़न से मुख्तलिफ होता है। इसमें फ़ा कलमे पर ज़ेर है और ऐन कलमे पर साकिन है, जबकि माजी में फ़अला, फ़अला, फ़अउला उन तीनों औज़ान में इस तरह नहीं होता। ये फ़ेल ज़म है। अब उसके बाद ये कुरान मजीद में पढ़ने के एतबार से एक इस्तिस्ना है। असल में ये है अल इस्मुल फुसूकु, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसके माने होंगे बुरा नाम। इसम के माने नाम, फसूक कहते हैं नाफरमानी को। ये फसका यफसुकु बाब नसरा से उसका मस्तर है, बुरा नाम। लेकिन कुरान मजीद में इसको अल इस्मुल फसूको नहीं लिखा गया यहाँ पर, बल्कि लिखा गया है लिस्मुल फसूक। तो ये एक इस्तिस्ना है। जो आपकी निसाबी किताब है उसमें भी प्रूफ रीडिंग के एतबार से यहाँ गलती हुई है। लिखा गया है बेसल इस्मुल फसूक, उसे ठीक कर लीजिए। लाम पर ज़ेर है और इस हमजा पर कोई हरकत नहीं है, इसको अलिफ बना दिया गया है। लिस्मुल फसूक, तो ये सिर्फ पढ़ने के एतबार से एक इस्तिस्ना है। मफहूम वही होगा बुरा नाम। तो बेसा लिस्मुल फसूको, बुरा है बुरा नाम रखना। बादल ईमान, बादा ज़र्फ है। जैसे पिछली आयत में आया था बैना, ऐसे बादा, बादा फौका तहता खल्फा ज़र्फ है। और ये मुज़ाफ बन के आते हैं, अपने बाद वाले को मुज़ाफ इलैह बना देते हैं। ईमान मुज़ाफ इलैह है इसका, इसलिए हालत जर में है। ईमान के बाद बुरा है बुरा नाम रखना। ईमान के बाद मुराद यह है कि ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है, और ईमान के बाद ऐसी घटिया हरकत करना कि किसी का कोई बुरा नाम रख देना। हम कभी तो बुरा नाम रख देते हैं किसी शख्स का, और कभी हम बुरा नाम रख देते हैं किसी पूरी कम्युनिटी का।
پوری کمیونٹی کو ہم کسی غلط نام سے پکارتے ہیں، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ تو فرمایا کہ برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد، تمہیں تو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تم تو اعلیٰ اعلیٰ کام کرو، تم نے یہ گھٹیا قسم کی حرکات کیوں شروع کر دی؟ برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، واو استناف کا ہے، من موصولہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جو کوئی، لم یہ جازم مضارع ہے، جازم مضارع ہم نے پڑھے تھے، لم، لما، لام، لا اور ان، یہ سب مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، تو لم اس میں سے ہے۔ یتب، یتب کو سمجھیے مادہ اس کا ہوتا ہے تا، واو اور با، اور اکثر و بیشتر جو اجوف واوی ہوتا ہے یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے قال یقول، تو ماضی قالا، مضارع یقول، تو کاف واو لام سے قال یقول، تا واو با سے، تا واو با سے تاب یتوب، بہرحال یہ باب نصرہ سے ہے، اور یا بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، مضارع کا پہلا صیغہ باب نصرہ کا ہوتا ہے ینصرو، اب آپ نون سواد را کی جگہ تا واو با رکھیے تو یہ بن جائے گا یت وبو، اور اجوف کا قاعدہ ہے کہ حرف علت سے پہلے اگر حرف ساکن ہو تو یہ حرکت اپنی پیچھے دے دیتا ہے، اس کی حرکت پیچھے منتقل ہوگی اور یہ ہو جائے گا یتوبو۔ اب جب اس پر ہم لم داخل کریں گے تو لم جازم مضارع ہے، وہ مضارع کو مجزوم کرے گا، تو لم کی وجہ سے یہ ہو جائے گا لم یتوب، اور اس پر ساکن آ جائے گا۔ اب یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پڑھنا مشکل ہے، لہذا جب حرف علت کے بعد کا حرف ساکن ہو جائے تو پھر یہ درمیان سے گر جاتا ہے، یہ گر جائے گا اور خالی رہ جائے گا لم یتب، حرف علت گر گیا، حذف ہو گیا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی بھی توبہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ، فَأُولَئِكَ، فَأُولَئِكَ ہم الظالمون، فَأُولَئِكَ ہم الظالمون، فَأُولَئِكَ، فا حرف عطف ہے، پس اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو کہ ظالم ہیں۔ یہ اولئک ہم الظالمون یہ بھی حصر کا اسلوب ہے، اس سے پہلے آیا تھا اولئک ہم الراشدون آیت نمبر 7 میں، اگر ہوتا اولئک ظالمون تو ترجمہ ہوتا وہ ظالم ہیں، لیکن جب خبر پر ال لگا دیا اور درمیان میں متعلقہ ضمیر آ گئی، اس سے حصر پیدا ہو گیا، اب یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ وہ ظالم ہیں بلکہ وہ ہی ظالم ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اشارہ بعید جمع کے لیے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر کی، ظالمون یہ ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل ہے، ثلاثی مجرد کے اسم الفاعل کا وزن ایک ہی ہوتا ہے فاعلن، اور ذو لام میم مادے سے
اسم الفاعل بنے گا ظالمن، اور ظالمن کی جمع سالم ظالمونا، ظالمینا، ظالمینا، حالت رفع میں ظالمونا، نصب اور جر میں ظالمینا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی ظالم ہیں، اور جو کوئی توبہ نہ کرے پس وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہ ہم نے 3 معاشرتی برائیاں پڑھی جو کہ روبرو فیس ٹو فیس ہو جاتی ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، اور یا پھر کسی کا برا نام رکھ دینا۔ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کلمہ اس سے پہلے آ چکا ہے 4 مرتبہ، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 6، آیت نمبر 11، 5ویں بار آ رہا ہے۔ صرف ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، آمنوا اجتنبوا، اصل میں تھا اجتنبوا، اجتنبوا، مادہ اس کا ہوتا ہے جیم، نون اور با۔ فا کلمے کے بعد تا ہے، اور یہ باب افتعال کی پہچان ہے، باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں یہ فعل امر ہے، اجتنبوا، اجتناب کرو، اجتناب افتعال کے وزن پر اجتناب۔ فعل امر بنتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔ واو اور الف بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ باب افتعال میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تفتعلون۔ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹائیے، آخر سے نون گرائیے، تو یہ ہو جائے گا اور اپنے پاس سے پڑھنے کے لیے حمزہ لگا دیجئے زیر والا، افتعلو، مادہ رکھیے جیم نون با تو بنے گا اجتنبو، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا فعل امر، اور ملانے کی وجہ سے ہو گیا آمنوا اجتنبو۔ جب ملاتے ہیں تو پھر یہ جو ہم نے اپنے پاس سے حمزہ لگایا تھا پڑھا نہیں جاتا۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، کس چیز سے؟ کثیرم من الظن، کثیرم من الظن، کثیرم من الظن، بہت زیادہ، من الظن گمان سے، تمہارے فیصلے، تمہاری رائے گمان کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ یقین کی بنیاد پر ہو۔ محض گمان کی وجہ سے کسی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھ لو۔ بچو بہت زیادہ گمان سے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ گمان سے بچو، فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ بعض اوقات گمان کرنا پڑتا ہے، عدالت میں جو جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہی گمان کی بنیاد پر ہے، وہ دونوں فریقوں کی رائے سنتا ہے، دونوں طرف کے وکلاء کے دلائل سنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو فیصلہ گمان کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ گمان سے منع کیا گیا، جہاں مجبوری ہے وہاں ایک الگ بات ہے،
کثیرن یہاں پر مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. من الظن مرکب جاری ہے. کیوں بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیوں کیا؟ فرمایا انا کثیرم انا بعض الظن اسم. انا بے شک حرف مشبہ بالفعل انا انا کا انا لاکننا لعل لیتا، اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، بعضا پر نصب ہے. انا بعض الظن بے شک گمان میں سے بعض، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اس پر حرکت ایک ہے، یہ مضاف ہے، اس پر ال نہیں ہے، یہ مضاف ہے، اس پہ جر آیا ہے. بے شک گمانوں میں سے بعض، سارے گمان نہیں، بے شک گمانوں میں سے بعض اسمن کہتے ہیں گناہ کو، گناہ ہوتے ہیں. خام خواہی کی بدگمانی، خام خواہی کا سوء ظن، یہ بھی گناہ ہے. تو فرمایا بے شک گمانوں میں سے بعض گناہ ہوتے ہیں، یعنی بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ وہ معاشرتی برائی ہے جو کہ کسی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. خام خواہی شیطان کسی کے بارے میں سوء ظن پیدا کر دیتا ہے. دوسری معاشرتی برائی ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، یہ پھر لائے نہیں آ گیا. مضارع، علامت مضارع بتا رہی ہے کہ مضارع ہے، نون گرا ہوا ہے. تجسسوا مادہ اس کا ہوتا ہے جیم سین اور سین، اور یہ تشدید بتا رہی ہے اور تا بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعل ہے. تجسسوا یہاں پہ علامت مضارع پر پیش بھی نہیں ہے. اگر علامت مضارع پر پیش ہو اور اس کے ساتھ تشدید ہو تو یہ باب تفعیل ہوتا ہے. پھر یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا. تشدید صرف دو ابواب میں آتی ہے، تفعیل اور تفعل میں، تو یہ باب تفعل ہے. تجسسوا اصل میں یہ باب تفعل میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تتفعلون، اور جب لائے نہیں لگ گیا تو اس نے نون گرا دیا تو خالی رہ گیا تتفعلوا. تتفعلوا، اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی پچھلی آیت میں بھی کہ اگر کسی صیغے میں دو تا ہوں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ ایک تا گرا سکتے ہیں. میں نے مثال دی تھی، قرآن پاک میں آیا ہے تتذکرون بھی اور تذکرون بھی، تا رہ بھی سکتی ہے، ہٹا بھی سکتے ہیں. تتذکرون یا تذکرون، تو یہ تا یہاں پہ ہٹا دی گئی، خالی رہ گیا تفعلوا. تفعلوا، اور جب مادہ رکھیں گے جیم سین سین تو بن جائے گا تجسسوا. تجسسوا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. یہ دوسری معاشرتی برائی ہے جو کہ کسی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. ہم خام خواہی کسی کی ڈیٹیلز، کسی کی پرائیویٹ باتیں، کسی کے اندرونی معاملات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. منع کیا گیا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو. ولا تجسسوا، اور اس کے بعد تیسری برائی ولا یغتب
ولا یغتب مادہ ہوتا ہے غین یا اور با، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال ہے، لا نہیں کا ہے، اس لیے یہ مضارع مجزوم ہے۔ لا یغتب باب افتعال میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا یفتعل، غین یا با مادہ رکھیے تو یہ بنے گا یغتیبو، یغتیبو، جب لا لگے گا یغتیبو، پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یا بدل جائے گی الف میں، اور یہ ہو جائے گا یغتابو۔ جب لا لگے گا تو یہ ساکن ہوگا، تو یہ ہوگا یغتاب، اور حرف علت کے بعد ساکن ہے، حرف علت گر جائے گا تو خالی بچے گا یغتب، ترجمہ ہوگا ولا یغتب، اور غیبت نہ کرے، ولا یغتب غیبت نہ کرے، ولا یغتب بعضکم تم میں سے بعض، بعضن بعض کی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور چاہیے کہ غیبت نہ کرے تم میں سے بعض، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور چاہیے کہ غیبت نہ کریں تم میں سے بعض کی۔ محترم ناظرین، آیت نمبر 12 بھی سورہ حجرات کی طویل ہے، الحمدللہ کہ ہم نے اکثر حصے کا ترجمہ کر لیا۔ اس آیت میں بھی 3 معاشرتی برائیاں بیان کی گئیں جو کہ اکثر و بیشتر ہوتی ہیں پیٹھ پیچھے، کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کرنا، کسی کی ٹوہ میں رہنا، اور یا کسی بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا فہم عطا فرمائے، اور پھر جو ہمارے سامنے یہ ہدایات قرآنی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 28 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، یتب کا مادہ ہے ڈیش، اے تا واو با، بی یا تا با، سی تا یا با۔ دوسرا سوال ہے، اجتنبو باب ڈیش سے ہے، اے افعال، بی افتعال، سی تفاعل۔ تیسرا سوال، بازا پر نصب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی علت، سی انا کا اسم۔ چوتھا سوال، ڈیش مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اے لائے نفی، بی لائے نہیں، سی لائے امر۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، یتب کا مادہ ہے ڈیش، اے تا واو با، بی یا تا با، سی تا یا با۔ دوسرا سوال ہے،
اجتنبو باب ڈیش سے ہے، اے افعال، بی افتعال، سی تفاعل۔ تیسرا سوال، بازا پر نصب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی علت، سی انا کا اسم۔ چوتھا سوال، ڈیش مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اے لائے نفی، بی لائے نہیں، سی لائے امر۔